पंजे बिठाना या ताज़ियादारी करना जायज़ है कि जायज़ नहीं है। सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि इसका मतलब क्या है। तो हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में इसका तरीक़ा अलग है, नॉर्थ इंडिया में इसका तरीक़ा अलग है। अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग अंदाज़ में इज़हार अक़ीदत की मुख्तलिफ़ शक्लें देखने में आती हैं। हमारे पास साउथ इंडिया में कोई ताज़िया नहीं बनाया जाता। यहाँ का तरीक़ा ये है कि अलम होता है, जिसको यहाँ के लोग दक्षिणी बोलचाल में पंजा कहते हैं, और पंजे बिठाना इस तरह का मुहावरा उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी मतलब है कि बाकायदा वो अलम होता है, कोई धात वग़ैरह से उसको बनाया जाता है और उस पर पंजतन पाक के अहले बैत पाक के ख़ानदान नबूवत के बहादुरों के नाम लिखे जाते हैं। चूँकि अब उस पर मुबारक मुक़द्दस मुअज़्ज़म शख्सियतों के नाम लिखे जाते हैं तो उसका एहतराम भी किया जाता है, उस पर फूल चढ़ाया जाता है, उसको कपड़े में लपेटा जाता है और उसके साथ एहतराम का मामला किया जाता है। तो अब इसमें यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों के नामों की ताज़ीम करना ये काबिल तारीफ़ बात है। अगर किसी कागज़ पर अल्लाह का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मौला अली अल मुर्तज़ा का, या सय्यद कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का, या इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन अलैहि सलाम का, या आपके ख़ानदान आलीशान के मुअज़्ज़ज़ अफराद व अशख़ास का नाम अगर लिखा हुआ हो और अगर हम उसको सर पे रखें, आँखों से लगाएं, उस पर इतर चढ़ाएं या उस पर संदल फूल वगैरह चढ़ाएं, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और इस मसले को समझना हमारे लिए बहुत आसान भी है, क्योंकि हम लोग झंडे चढ़ाने वाले हैं। हमारे पास सरकार हुजूर बड़े पीर गौसे आज़म महबूब सुबहानी इमामुना व शेखुना इमामुज़्ज़मान शेख अब्दुल क़ादिर गीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाकायदा झंडा चढ़ाया जाता है हमारी दरगाहों पर, हमारे घरों पर, हमारे मकानों पर। तो जब झंडा चढ़ाया जा सकता है हुजूर बड़े पीर सरकार का, तो फिर मुझे बताइए कि आपके आबा व अजदाद किराम के नाम से अगर अलम को मंसूब किया जा रहा है तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई, इसमें कौन सी परेशानी, कौन सी मुसीबत आ गई। रह गया मामला है कि लोग उसके साथ गलत मामला करते हैं, तो मेरे भाई गलत मामला करने वाले तो मस्जिद में भी आकर गलत काम करते हैं। चोर चप्पल चुराने के लिए मस्जिद में आता है और चोरी करके जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि लोगों को मस्जिद में आने से रोक दिया जाए। हाँ, अब रहा मामला ये बिल्कुल कड़वा सच है कि उसमें बहुत सारी गलत बातें शामिल हो गई हैं। तो जो बातें गलत शामिल हुई हैं वो तो यकीनन 100% गलत हैं। लेकिन जहाँ तक अलम का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह सरकार बड़े पीर का झंडा है तो उस तरह इम्म अहले बैत पाक का अलम है, तो वहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है और वहाँ तक तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका इनकार किया जा सके। अब ये पंजे के साथ मिलकर एक लफ्ज़ आता है आशुर खाना, और हमारे साउथ इंडिया में हमारे कुतुब शाही और आदिल शाही जो बादशाह थे, उनकी हुकूमत के दौर में आशुर खाने तामीर करवाए गए। अब ये आशुर खाने का भी जो कॉन्सेप्ट है, आशुर खाने को जाना आना जायज़ है क्या, आशुर खाने में जाना चाहिए कि नहीं, और पंजे आशुर खाने ही में बिठाए जाते हैं। तो साफ सीधी बात है कि वो आशुर खाना अगर अहले तशय्युअ का है तो वहाँ पर सुन्नियों को नहीं जाना चाहिए। अगर अहले सुन्नत व जमात के लोगों ने खुद ही आशुर खाना बनाया है, तामीर किया है, कायम किया है, और वहाँ नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तबर्रा नहीं किया जाता, अहले सुन्नत व जमात के अमल के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया जाता, मातम नहीं किया जाता, अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया जाता, तो अब उसमें कुछ ख़बात नहीं है। बल्कि मुनासिब तो इस वजह से भी है वो कि इस तरह लोगों के दिलों में कम अज़ कम साल में एक मरतबा अइम्मा अहले बैत पाक की याद ताज़ा हो जाती है, फ़ातिहा दुरूद का एहतमाम होता है। अगर किसी मुक़द्दस मुक़ाम को, यानी मतलब आप यूँ समझिए, किसी मुक़ाम को साफ़ पाक रखा जाए और बतौर ख़ास मुहर्रम के पहले अशरे में अगर वहाँ कसरत से फ़ातिहा ख़ानी की जाए, नात और मनक़िबत अगर पढ़ी जाए और खाना वगैरह रखकर अगर फ़ातिहा दिलाई जाए, लोगों को खाना वगैरह इसाले सवाब की नीयत से खिलाया जाए, तो इसमें कौन सी बात गलत है। तो फ़ी नफ़सी हमारे यहाँ, हमारी नज़र में अलम बिठाना या अलम का इकराम करना या अलम के पास जाकर फ़ातिहा वगैरह दिलाना, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं तो मन्नतों मुरादों को तो पूरी होना ही है, क्योंकि जिन मुबारक मुक़द्दस नफूस के वहाँ पर नाम लिए जाते हैं वो ऐसे नाम हैं कि उन नामों की बरकत से अगर नहीं होने वाला काम भी अगर हो गया तो कोई हैरत की बात नहीं है। अलम रखे नहीं, अगर अलम रखे बगैर भी अगर मैं यहाँ बैठकर अगर अहले बैत पाक के मुक़द्दस अफराद अशख़ास और बुज़ुर्गान के नाम लेकर अगर दुआ करूँ, अलम सामने रहे कि ना रहे, वो मुबारक नाम ही मन्नतों मुरादों को बदलाने के लिए काफ़ी हैं। महबूबाने परवरदिगार आलम के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। जब हम अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वसीले को मानते हैं, तो उसमें कौन सी ख़बात की बात है। और असल में क्या है, ये जो हमारे दौर के नाआक़िबत अंदेश जो अपने आप को उलमा कहते हैं, हालांकि आलिम उसको कहा जाना चाहिए कि जो तमाम अगले पिछले हालात को पेश नज़र रखकर कोई बात करे,
یہ ہمارے ناعاقبت اندیش خود ساختہ علماء، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، ان میں سے جو شدت برتنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات بول رہا ہوں آپ کو، ورنہ جو علماء صحیح راستے پر ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، قوم کے رہبر ہیں، پیشوا ہیں، جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن جو ناعاقبت اندیش بزرگوں کے معمولات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ ناعاقبت اندیش ہمارے بزرگوں کی حکمت کو، مصلحت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایسے مقام پر ہم رہتے بستے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی بھی کثیر آبادی ہے، ان کو ہم مسجدوں میں نہیں بلا سکتے، نہ ان کو ختم قرآن کی محفل میں بلایا جا سکتا ہے، نہ ان کو مسجد میں بلایا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے درگاہیں، خانقاہیں، عاشور خانے قائم کی جائیں، اور اگر ان سے رابطہ استوار کیا جائے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ نیشنل انٹیگریشن جس کو کہتے ہیں، اگر واقعتاً اس چیز کی ضرورت ہے ہندوستان میں، اگر ہوش کے ناخن لے کر غور کیجئے میری بات پر، اگر فرقہ وارانہ تعصب کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو میری رائے میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر سے ویران عاشور خانوں کو خوب آباد کیا جائے، اور کثیر تعداد میں ہندو مسلمان سب جمع ہوں، اور ائمہ اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے خوب فاتحہ کا وہاں پر اہتمام کیا جائے، اور اہل بیت پاک کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں، انشاءاللہ تعالی وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نارتھ انڈیا کی حد تک مجھے نہیں معلوم ہے، میں بار بار یہ نارتھ کا ساؤتھ کا جو لفظ لا رہا ہوں کوئی تعصب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عموماً نارتھ کے علماء اس میں سختی زیادہ برتتے ہیں، تو وہاں کے کیا احوال ہیں وہ بہتر جانیں۔ اب ہم ساؤتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یہاں کئی ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں کہ جن کا نام اہل بیت پاک کے نام پر رکھا جاتا ہے، کسی کا نام حسین، کسی کا نام عباس، کسی کا نام قاسم رکھا جاتا ہے، کسی کا اکبر اور اصغر نام رکھتے ہیں۔ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں ائمہ اہل بیت پاک کے ناموں پر، تو ان ناموں سے جو ان کو انس ہوا، ان شخصیتوں سے جو ان کا رابطہ مستحکم ہوا، وہ در حقیقت اس طرح کی محرم کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہے۔ بلکہ میں پرسنلی ایسے لوگوں سے واقف ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی مجلسوں محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے اسلام کے بہت قریب ہو گئے، اور ایسے لوگوں سے بھی میں واقف ہوں کہ آگے چل کر وہ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے۔ تو بہرحال اس حد تک تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ جو غلط باتیں شامل ہیں، میں 1000 دفعہ کہہ رہا ہوں، اور ہر مرتبہ میں یہی کہوں گا، 1000 مرتبہ اگر یہ سوال کیا جائے تو 1000 مرتبہ یہ بول کے میں جواب دوں گا کہ جو غلط باتیں اس میں شامل ہیں تو پھر یقیناً غلط شامل ہیں۔ اور عزیزان محترم، نارتھ انڈیا کا معاملہ الگ ہے، وہاں پر تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ تعزیہ جو بنایا جاتا ہے، تعزیہ کا مطلب وہ ایک ٹرم بن گئی ہے، ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ تعزیہ کی اصل یہ تھی، وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ اصل اس کی یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی شبیہ بنائی جاتی تھی، ماڈل بنایا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل ربیع الاول شریف میں ماڈل بنائے جاتے ہیں گنبد خضرا وغیرہ کے، لکڑی سے یا کسی بھی چیز کو استعمال کر کے کربلا معلیٰ کا ماڈل بنایا جاتا تھا، اور اس ماڈل کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ فاتحہ وغیرہ دلاتے تھے۔ میں اپنی عادت کے خلاف نام لے کے بول رہا ہوں، اور خاص طور پہ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن علمی حلقوں سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے وہ ان کے علمی سرپرست ہیں، تو اس واسطے میں ان عظیم المرتبت عالم دین کا نام لے کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نارتھ انڈیا کے مشہور معروف عالم دین، ماضی قریب کے مشہور معروف عالم دین مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء اور ان کے تلامذہ سب نے یہی لکھا ہے کہ کربلا معلیٰ کا ماڈل بنانا جائز ہے، فتاوی رضویہ میں یہی ہے، بہار شریعت میں یہی ہے۔ وہ لٹریچر زیادہ میں نہیں پڑھتا، مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے حوالے ملیں گے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی، یعنی مطلب یہ کہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی، اور صاحب بہار شریعت جو آپ کے تلامذہ میں سے تلمیذ خاص ہیں، ان کے پاس بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جہاں تک تعزیہ بنانے کا تعلق ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے، اور جب غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے تو غیر جاندار کا ماڈل بنانا بھی جائز ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا نقشہ شامل کیا گیا۔ مسلمان اپنے گھروں میں کعبۃ اللہ شریف کے گنبد خضرا کے نقشے، تغرے، ماڈلز، تصویریں وغیرہ برکت کی نیت سے رکھتے ہیں۔ آج تو جگہ جگہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کا ماڈل ملتا ہے، گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور بطور خاص اہل سنت و جماعت میں قدیم زمانے سے طریقہ معمول مروج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کی شبیہ بنائی جاتی ہے، نقش نالے پاک کی نقل بنائی جاتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا باعث برکت سمجھتے ہیں، اور 1000 بلائیں اس سے دفع ہوتی ہیں۔ جب غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے تو روضہ امام حسین
علی جدہ علیہ السلام کی تصویر یا اس کا ماڈل بنانا بھی بدرجہ اولا جائز ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ تعزیے کے نام پر جو غلط روش اختیار کی جا رہی ہے، تعزیے کا مطلب ہے امام حسین کے روضہ انور کا ماڈل بنانا۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ من دھڑک جس طرح کی جو چیز بن گئی بنا کر لا کر اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ تو یقیناً غلط ہے۔ جو بات غلط ہے تو غلط ہے، میں ہر مرتبہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ رہا معاملہ روضہ مبارک کے ماڈل بنانے کا، تو ماڈل جو بنایا جائے تو ضروری نہیں کہ 100% اس کے جیسا ہی ہو، اگر قریب اس سے مشابہت بھی ہو جائے، تھوڑا بہت فرق رہا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نالن شریف کا نقش بنانے کا خود اہل سنت و جماعت میں ہمارے ہاں صدیوں سے معمول ہے۔ اس میں بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ مختلف انداز میں نالے شریف کا نقش بنانے والے بناتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہوتی ہے، ایگزیکٹ 100% تو کوئی کاپی اتار نہیں سکتا، تھوڑی بہت اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس کی گنجائش ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تعزیت بنانے والے کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سے جو چیز بن گئی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ عقیدتوں کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ تو یقیناً قابل اصلاح بات ہے۔ اور عزیزان محترم، اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس طرح مال کا ضیاع بھی ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا تو بولنا تو یہ ہے، عدم جواز کا فتویٰ دینے والے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ محرم کا عشرہ گزرنے کے بعد لے جا کر تالابوں کے کنارے بے احترامی کے ساتھ ان کو ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ سب باتیں تو یقیناً قابل اصلاح ہیں۔ اولاً تو اتنا بڑا بنایا نہیں جانا چاہیے کہ جس سے اسراف ہو، اور دوسرے کہ بنا کر اگر اس طرح اس کی بے قدری کی جائے تو یہ اور بری بات ہے۔ یہاں تک تعزیے کی اصل تھی، جہاں تک بات تعزیے کی اصل کی ہے تو اس میں علماء اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تعزیہ بنانے کی حد تک نہ نارتھ کے علماء کا اختلاف ہے نہ ساؤتھ کے علماء کا۔ اب اس میں جو غلط باتیں شامل ہیں تو یقیناً غلط باتیں قابل اصلاح ہیں۔ بہرحال اگر ان غلطیوں سے یہ معاملات پاک ہوں تو یقیناً تعزیہ داری کرنا، پنجے بٹھانا، اگر اس میں غلطیاں نہ ہوں تو جائز ہے، کیونکہ اس وجہ سے لوگوں کو ائمہ اہل بیت سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ سے ہی لوگ اہل بیت پاک کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام سے فاتحہ، درود نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہم کو دیکھنے میں آتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں جو نہ تعزیہ بناتے ہیں نہ فی الوقت علم بٹھانے کا ہمارے پاس رواج اس وقت باقی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم فاتحہ درود کے ذریعے، مجالس محافل کے ذریعے شاہ کربلا اور شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو تعزیے بناتے ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ تو قابل اصلاح ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ بھی کسی طرح اہل بیت پاک کو سال میں ایک مرتبہ سے یاد تو کرتے ہیں، ان کا تعلق تو ہوتا ہے، نیاز مندی کا رابطہ تو ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت پاک کا رابطہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کا نام اہل بیت پاک سے وابستگی ہے۔ اہل بیت پاک سے وابستگی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھئے۔ اہل بیت پاک سے وابستگی کو ایمان کہتے ہیں، اور اس ایمان میں مضبوطی اور تعلق میں پختگی اس قسم کے معاملات کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اب تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو تعزیہ داری بھی نہیں کرتے، اور امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان کی نسلوں کا، ان کے گھروں کا کیا حال ہے۔ محرم کا مہینہ آ گیا تو ان کی اولادوں کا، ان کے بچوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ کافروں کی اولاد کی طرح ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس مبارک مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کتنی بڑی قربانی اس مبارک مقدس مہینے میں پیش کی گئی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، جو غلط باتیں شامل ہیں تو شامل ہیں، اور میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی جو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ بات ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں۔ علماء اہل سنت کا خود اس میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، اور علمی معاملات میں اختلاف ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جس کو اختلاف کرنا ہے سنجیدگی کی حدود میں رہ کے اختلاف کرے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو علماء ناجائز کہتے ہیں یا جن لوگوں کو ان علماء پر بھروسہ ہے وہ تعزیہ داری ہرگز نہ کریں، پنجے نہ بٹھائیں، وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن دیگر جو علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو ناجائز نہیں بتاتے، ایسے علماء پر لعن طعن نہ کریں، اور ان پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ علماء کا جب اختلاف آتا ہے تو اس میں نرمی پیدا ہونا ضروری ہے۔ قادری نصرت جہاں نے سوال کیا ہے